अस्सलामु अलैकुम। एक दिन सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद सिपाहियों के साथ बैतुल मक़दस की सरहद के करीब जा पहुंचे। सिपाहियों ने सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को कहा, आगे का क्या इरादा है? उस वक्त बैतुल मक़दस सलीबियों के कब्जे में था और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस को फतह नहीं किया था। सुल्तान ने सिपाहियों को कहा कि मैं इस शहर के अंदर जाऊंगा और अपना अहम काम करके वापस आऊंगा। ये सुनकर एक खास सिपाही ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप क्या कह रहे हैं? हम दुश्मनों के दरमियान में इस शहर के अंदर जाएंगे और फिर जिंदा वापस लौट कर आएंगे। सुल्तान ने कहा, अगर इरादे मजबूत हों तो नाकामी आपके रास्ते में कभी नहीं आ सकती। मैं इस शहर के अंदर जाऊंगा और फिर जिंदा ही वापस लौट कर आऊंगा। सिपाही सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के साथ चल पड़े। सुल्तान ने भेस बदला और बैतुल मक़दस के अंदर दाखिल हो गए। सुल्तान भेस बदल कर कई दिनों तक बैतुल मक़दस के अंदर ही रहे और अपने अहम काम को निपटाते रहे। सुल्तान ने खुफिया मालूमात हासिल की और इसके बाद सही सलामत बैतुल मक़दस के हाकिम को कुछ पता लगे बगैर सुल्तान बैतुल मक़दस के सरहद पर आ गए। ये देखकर सारे सिपाही हैरान रह गए और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये काम हमारे लिए पूरी जिंदगी में नामुमकिन था, इतने बड़े दुश्मनों के दरमियान में जाकर फिर वापस लौटना। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने तो हमें हैरान कर दिया। बेशक आप मुसलमानों के लिए बाइस फख्र हैं। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, अगर मेरे अल्लाह की मदद शामिल ना होती तो मैं अपना एक पाँव दूसरे पाँव की जगह भी ना रख सकता। ये सब मेरे अल्लाह की मदद से हुआ। सिपाही ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, बेशक ऐसा ही हुआ। अब सिपाहियों ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, हम दुश्मनों के दरमियान से निकल कर आ गए हैं। अब तो हम अपनी सरजमीन पर हैं, लिहाजा अब हम अपने असल हुलिये में आ जाते हैं और वापस कायरा शहर की तरफ चलते हैं। तो सुल्तान ने कहा, मैंने बैतुल मक़दस के अंदर कुछ ऐसी निशानियां छोड़ी हैं, जब उन निशानियों के बारे में बैतुल मक़दस के हाकिम को पता चलेगा तो वो जरूर मेरा पीछा करता हुआ आएगा और यही वजह है कि हम कायरा शहर तक इसी भेस के अंदर जाएंगे। हो सकता है कि जो निशानियां मैंने छोड़ी हैं, इन निशानियों को यरूशलेम के हाकिम को जल्द ही पता लग जाए और कहीं वो हमारा पीछा करते हुए पहुंच ही ना जाए, क्योंकि कायरा के अंदर दाखिल होने से पहले हमें एक जंगल से गुजरना पड़ेगा और जंगल से गुजरते हुए कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन हमारे आगे घात लगा कर बैठे हो। बस दुश्मन को नाकाम करने के लिए दुश्मन की चालों को समझना चाहिए। ये सुनकर सिपाही सुल्तान की जंगी सलाहियत और अक्लमंदी से बड़े हैरान हुए। अब सुल्तान इसी भेस के अंदर अपने सिपाहियों के साथ चल पड़े। वक्त गुजरता रहा और सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ कायरा के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन कायरा की हदूद के अंदर दाखिल होने से पहले सुल्तान के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसको सुल्तान अपनी जिंदगी में कभी भुला ना सके। सुल्तान के साथ कुछ यूं हुआ कि जब सुल्तान यरूशलेम से वापस कायरा शहर की तरफ आ रहे थे तो उस वक्त सुल्तान का गुजर एक गांव से हुआ। सुल्तान ने देखा कि उस गांव के अंदर दो नौजवान आपस में बुरी तरह से लड़ रहे थे, जबकि गांव के बाकी लोग उनको लड़ता हुआ देख रहे थे। हत्ता कि उन्होंने एक दूसरे को मार मार कर जख्मी कर दिया, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उनको छुड़ाने के लिए नहीं गया। जब सुल्तान ने ये मंजर देखा तो सुल्तान फौरन उन दोनों ताजिरों के पास गए और दोनों को एक दूसरे से आजाद करवाया और गांव वालों को चीख चीख कर कहने लगे, ऐ लोगों, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत खत्म हो गई है? दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और तुम लोग उनका तमाशा देख रहे हो। तो गांव के लोगों ने कहा, ऐ मुसाफिर, तुम उन दोनों के बारे में नहीं जानते, ये हमारे गांव के ही हैं, हम इनको अच्छी तरह जानते हैं। हम इनका मसला हल करा करा कर थक चुके हैं, लेकिन इनका मसला हल नहीं हो रहा। सुल्तान ने पूछा, ऐ गांव वालों, आखिर दोनों का मसला क्या है? ये दोनों कौन है? तो इतने में एक बूढ़ा आदमी बोला, ऐ नौजवान, ये दोनों और कोई नहीं है, बल्कि ये दोनों भाई हैं और दोनों तिजारत के पेशे से वाबस्ता हैं। इनका बाप चंद माह पहले वफात पा गया है और इन दोनों के दरमियान विरासत में बहुत बड़ा मसला आ गया है। ये दोनों एक दूसरे के बंटवारे से मुतमईन नहीं हैं। हम इनका मसला लेकर काजी के पास गए, हत्ता कि हमारे सरदार ने भी इन दोनों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों किसी का भी फैसला नहीं मानते। इसलिए अब गांव वाले थक हार कर इन दोनों का झगड़ा देखते हैं, लेकिन कोई आगे बढ़कर इनका फैसला नहीं करता। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, ये मसला इतना बड़ा नहीं है जो हल नहीं हो रहा। तो इतने में एक गांव का आदमी बोला, अगर तुम्हें लगता है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं तो तुम ही इस मसले को हल कर दो। सुल्तान ने कहा कि तुम मुझे बस कुछ वक्त दे दो, मैं इन दोनों के दरमियान ऐसा फैसला करूंगा कि सब लोग हैरान हो जाएंगे। सारे गांव वाले हैरान हो गए कि आखिर ये मुसाफिर कौन है। बस सुल्तान उन दोनों को अपने घर ले गए और फिर सुल्तान ने उन दोनों की बात सुनी और उनके दरमियान जब फैसला किया तो सब लोग हैरान हो गए। जो मसला कई माह से चल रहा था और इस मसले को कोई भी हल नहीं कर पा रहा था, वो मसला सिर्फ वक्त के सुल्तान ने हल कर दिया। लेकिन गांव वाले नहीं जानते थे कि उन दो ताजिरों के दरमियान जिस मुसाफिर ने सुलह करवाई वो कोई और नहीं था बल्कि वो वक्त का सुल्तान था। लेकिन उस वक्त के सुल्तान ने भेस बदला हुआ था। सुल्तान ने गांव के लोगों को अपने असल रूप के बारे में बताए बगैर वहां से रवाना हो गए। तो इतने में उन दो ताजिरों ने कहा,
اے مسافر، جس مسئلے کو بڑے بڑے قاضی حل نہ کر پائے، تم نے اس کو چند دنوں کے اندر حل کر دیا۔ اگر تم ہم پر ایک اور احسان کر دو کہ چند دن ہمارے پاس رہو اور ہمیں مہمان نوازی کا موقع دو۔ تو سلطان نے کہا، میرا سفر لمبا ہے، میں یہاں رک نہیں سکتا۔ سلطان وہاں سے جانے ہی لگے تھے کہ اتنے میں سلطان نے دیکھا کہ چند لوگ ایک عورت کو پکڑے ہوئے سلطان کی طرف آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان گھبرا گئے اور کہا، یہ کون لوگ ہیں اور یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ تو ان تاجروں میں سے ایک تاجر بولا، حضور ہم بھی نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، بس تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک آدمی اس عورت کو پکڑ کر سلطان کے پاس لے آیا، اور آتے ہی ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، اے مسافر، اس عورت کے بھی فیصلہ کرتے جاؤ، تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کوئی قاضی نہیں کہ میں اس عورت کا فیصلہ کروں، اور آخر اس عورت کا جرم کیا ہے؟ تو یہ سن کر ان میں سے ایک اور آدمی بولا، اے مسافر، جب سے تم نے ان دو بھائیوں کا فیصلہ کیا ہے اور جب سے ان دونوں کے درمیان صلح ہوئی ہے، یہ بات ہمارے پورے علاقے کے اندر پھیل گئی ہے، اور جب یہ بات ہم دونوں تک بھی پہنچی تو ہم اپنی بہن کو لے کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل صرف آپ ہی نکال سکتے ہیں۔ سلطان ایک عجیب سی کشمکش میں پڑ گئے، اور سلطان کو اس عورت پر ترس آنے لگا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس عورت کے بھائیوں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے منہ اور جسم کو نوچنا چاہتی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا لباس خستہ حال تھا، اس کے بھائی نے زبردستی اس کے سر پر دوپٹہ اوڑا ہوا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس عورت کو اندر لے آؤ، لیکن ابھی تک گاؤں والوں کو یہ نہیں پتا چل سکا کہ ان کے درمیان جو مسافر موجود ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا سلطان ہے۔ یہ سفر سلطان کا سب سے انوکھا اور کٹھن سفر تھا، لیکن سلطان نے اس سفر کو اتنی دلیری اور عقل مندی سے کاٹا کہ تاریخ کے بہت سے مورخ اس واقعے کو لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ سلطان نے عدالت لگائی اور حکم دیا کہ اس عورت کو میرے سامنے بٹھایا جائے، اور اس کے بعد باقی نوجوان سلطان کی دوسری طرف بیٹھ گئے۔ اب سلطان نے عورت سے پوچھا، بتاؤ آخر اپنے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہی ہو، اور تم کیا چاہتی ہو، اور بتاؤ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، اے مسافر، میں یہ تو نہیں جانتی کہ تم کوئی قاضی ہو یا حاکم ہو، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ تم سے بڑا منصف اس سرزمین پر تمہارے بعد اور کوئی نہیں آئے گا۔ یہ سن کر سلطان کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی کہ کہیں اس عورت کو مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا کہ میں ہی وقت کا سلطان ہوں۔ سلطان نے کہا، بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، اے مسافر، بس مجھ پر احسان کر دو، میں تمہیں اپنا قاضی مانتی ہوں، اور بروز محشر میں اپنے اللہ کے سامنے گواہی دوں گی کہ تم ہی میرے قاضی تھے، اور بس میں تم سے ایک ہی بات چاہتی ہوں کہ تم مجھے پھانسی کی سزا سنا دو اور اپنے ہی ہاتھوں سے پھانسی پر چڑھا دو، ورنہ میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی، اور میری موت اتنی آسان نہ ہوگی۔ یہ سن کر سلطان بڑے پریشان ہو گئے اور کہا، آخر بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، اے مسافر، آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے بھائیوں نے میری شادی ایک تاجر سے کروا دی۔ وہ بڑا محنتی انسان تھا، اس کا کاروبار اتنا بڑا نہیں تھا، بس وہ اتنا کما لیتا تھا کہ گھر کے سارے اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، شادی کو 1 ماہ گزر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شام میرا شوہر اپنے گھوڑے پر ایک بڑا سا صندوق لے کر آ گیا۔ میں نے صندوق اٹھوا کر اپنے کمرے کے اندر رکھوا دیا، اور پھر میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ صندوق کس کا ہے؟ اس نے کہا، تم یہ بات چھوڑو اور میرے لیے کھانا لے آؤ، اور اس نے مجھے باتوں میں الجھائے رکھا اور مجھے میرا سوال کا جواب نہ دیا۔ اگلی شام میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا، میرا شوہر بازار سے لوٹا تو وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، اس نے گھر کے اندر قدم رکھتے ہی اپنی جیب سے ایک چٹھی نکالی، اور وہ چٹھی اس نے اس صندوق کے اندر رکھی اور اس صندوق پر تالا لگا دیا۔ میں نے پوچھا، حضور یہ چٹھی کس کی ہے، اور آخر اس چٹھی میں کیا لکھا ہے، اور آپ اس چٹھی کو صندوق کے اندر کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس نے کہا، ایک بات یاد رکھنا، اس صندوق کو آج کے بعد میری اجازت کے بغیر ہاتھ نہ لگانا، اور تمہیں یہ بات جاننے کی ضرورت نہیں کہ آخر اس صندوق کے اندر موجود چٹھی میں کیا لکھا ہے۔ حضور، میں بڑی پریشان ہو گئی، اور میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کسی کا حساب کتاب ہو یا پھر کوئی رقم کا معاملہ ہو، لہٰذا میں خاموش ہو گئی۔ لیکن جب دوسری شام ہوئی تو پھر میرا شوہر جب گھر لوٹا تو اس نے ایک اور چٹھی نکالی اور اس چٹھی کو صندوق کے اندر رکھ دیا اور صندوق کو تالا لگا دیا۔ قاضی صاحب، اس صندوق کو میں سارا دن دیکھتی رہتی کہ آخر اس صندوق کے اندر ایسا کیا ہے، کیونکہ ہر بیوی اپنے شوہر کی حرکت پر نظر رکھنا پسند کرتی ہے، بس میں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھنا چاہتی تھی، لیکن میں ناکام رہی۔ قاضی صاحب، تیسرا دن ہوا، میرے شوہر نے ایسا ہی کیا، چوتھا دن ہوا، اس نے ایسا ہی کیا، اور مسلسل 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ میرا شوہر ہر شام کو لوٹتا، چٹھی صندوق کے اندر رکھتا اور اس کے بعد تالا لگا دیتا، اور مجھے نہ بتاتا کہ آخر ان چٹھیوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں بڑی حیران ہوتی اور بڑی پریشان رہتی کہ آخر اس صندوق کے اندر ایسا کون سا راز چھپا ہوا ہے کہ جو میرا شوہر اپنی بیوی کو بھی نہیں بتانا چاہتا۔ مجھے اپنے شوہر پر غصہ آتا کہ وہ اپنی بیوی سے کیوں چھپا رہا ہے۔
لیکن دوسری طرف قاضی صاحب اس نے مجھے کوئی دکھ نہ دیا، مجھے اپنے شوہر ہونے کے سارے حقوق دیے، مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ بس صرف یہی بات مجھے پریشان کرتی تھی کہ کاش مجھے یہ پتہ چل جائے کہ آخر صندوق کے اندر موجود چٹھیوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور ان چٹھیوں کو صندوق کے اندر ڈالنے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن اس راز کے بارے میں بالکل بھی نہ معلوم کر سکی، اور میری مجبوری یہ تھی کہ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس صندوق کو آپ کی اجازت کے بغیر کبھی نہیں کھولوں گی۔ لیکن ایک صبح شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا اور مجھے اس بات پر مجبور کر دیا، اور میں شیطان کے وسوسے میں آ گئی اور میں نے اس صندوق کے تالے کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن جب میں اس تالے کو توڑنے لگی تو پھر سے مجھے اپنے شوہر کا وعدہ یاد آنے لگا۔ میں نے وہ تالا وہیں چھوڑا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ لیکن اگلی صبح پھر ایسا ہی ہوا اور پھر شیطان نے میرے دماغ میں وسوسہ ڈالا اور پھر میں نے اس صندوق کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس بار میں خود کو روک نہ سکی اور میں نے صندوق کا تالا توڑ دیا۔ قاضی صاحب، جب میں نے اس صندوق کا تالا توڑا تو اس کے اندر بہت سی چٹھیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں ان چٹھیوں کو پڑھنا شروع ہو گئی۔ میں ایک ایک چٹھی پڑھتی گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے گئے، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے۔ میں حیران ہو گئی۔ سلطان معظم ان چٹھیوں میں ایسی بات لکھی تھی جس کو پڑھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی کہ کب میرا شوہر آئے گا اور میں اس کو جواب دے سکوں گی۔ میں آخر اس سے پوچھوں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ سب لوگ حیرانی سے اس عورت کی بات سن رہے تھے، حتیٰ کہ خود سلطان جو کہ مسافر کے بھیس میں موجود تھا وہ بھی اس عورت کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہے تھے۔ سب لوگ یہ بات جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ آخر اس عورت کا شوہر ان چٹھیوں کے اندر ایسا کیا لکھتا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ جیسے ہی شام ہوئی میرا شوہر گھر لوٹا۔ اس نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو میں نے ایک دودھ کا گلاس اپنے شوہر کو پیش کیا اور میں نے کہا کہ آپ تھکے ہارے آ رہے ہیں، یہ دودھ پی لیں، اور اس نے وہ دودھ پی لیا۔ سلطان معظم، اس دودھ کے اندر زہر تھا، اور دودھ پی کر میرا شوہر جیسے ہی کمرے کے اندر گیا تو اس نے مجھے بلایا اور کہا تم اتنے دنوں سے پوچھ رہی تھی کہ آخر صندوق کے اندر جو چٹھیاں رکھتا تھا اس کے اندر کیا تھا، اور آج میں آپ کو ان چٹھیوں کے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور سوچنے لگی کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ جو کچھ ان چٹھیوں کے اندر لکھا ہوا تھا، چاہے وہ میرا شوہر مجھے بتاتا یا میں خود دیکھتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ بس چند ہی لمحے گزرے تو اس زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اور میرا شوہر وہیں پر تڑپنے لگا۔ میرے شوہر کے چیخنے کی وجہ سے آس پاس کے لوگ آ گئے، انہوں نے میرے شوہر کو اٹھایا اور حکیم کے پاس لے گئے۔ یہ سن کر اس مسافر یعنی سلطان نے کہا، ارے بی بی، آخر تم نے اپنے شوہر کو زہر کیوں دیا؟ آخر ان چٹھیوں کے اندر ایسا کیا لکھا تھا کہ جس نے تمہیں زہر دینے پر مجبور کر دیا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، جب میں نے اس صندوق کو کھولا اور ان چٹھیوں کو دیکھا تو اس کے اندر میرے شوہر نے کسی عورت کے لیے لکھا تھا کہ میں نے تمہارا آج پہلا خواب پورا کر دیا۔ پھر دوسری چٹھی پر لکھا تھا کہ میں نے تمہارا دوسرا خواب پورا کر دیا۔ پھر تیسری چٹھی پر بھی یہی الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ میں نے تمہارا تیسرا خواب پورا کر دیا۔ اسی طرح کرتے کرتے تقریباً 7 چٹھیاں موجود تھیں اور ہر چٹھی پر یہی لکھا تھا، میں نے تمہارا خواب پورا کر دیا۔ سلطان معظم، جب میں نے وہ چٹھیاں پڑھیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے شوہر کا کسی عورت کے ساتھ چکر چل رہا ہے، یا پھر میرے شوہر نے کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی۔ وہ میرے شوہر کی حرکتوں کو دیکھ کر بتانے لگی کہ ضرور تمہارے شوہر کا کسی عورت کے ساتھ چکر چل رہا ہے، یا تمہارے شوہر نے دوسرا نکاح کر رکھا ہے۔ سلطان معظم، بس پھر میں نے نہ سوچا نہ سمجھا، شام ہوتے ہی اپنے شوہر کو زہر دے دیا۔ لیکن جب میں نے اپنے شوہر کو زہر دے دی تو اس وقت میرے شوہر کے ہاتھ میں ایک آخری اور سب سے قیمتی چٹھی تھی۔ جب میں نے اس چٹھی کو پڑھا تو میری تو دنیا ہی اجڑ گئی، میری دنیا لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ سلطان نے کہا، آخر اس چٹھی میں کیا لکھا تھا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، اس آخری چٹھی میں میرے شوہر نے میرا نام لکھا ہوا تھا اور اس نے سب کچھ تفصیل سے لکھا ہوا تھا کہ اے میری پیاری بیوی، جب تم نے شادی کے بعد مجھے بتایا تھا کہ میں گاؤں کے اندر ایک خوبصورت مدرسہ بنوانا چاہتی ہوں تاکہ اس مدرسے کے اندر چھوٹے بچے تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن اس وقت میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مدرسے پر جتنا بھی خرچ آتا تھا میں نے اس کا اندازہ لگایا اور اپنی طاقت کے مطابق دن کا جتنا بھی اس مدرسے کے لیے چندہ اکٹھا کر لیتا تھا، اپنی کمائی اکٹھی کر لیتا تھا، میں وہ ایک صندوق میں ڈال دیتا اور چٹھی پر لکھ کر میں وہ چٹھی اس صندوق میں ڈال دیتا تھا۔ بس آج آخری دن تھا، میرے مدرسے کا سارا سامان مکمل ہو گیا تھا اور چند ہی دنوں کے بعد ہمارے گاؤں کے اندر ایک خوبصورت سا مدرسہ بن جائے گا اور تمہارا خواب پورا ہوگا۔ بے شک ہم دونوں اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سلطان معظم، جب میں نے اس آخری چٹھی کو پڑھا تو مجھے اپنی کہی ہوئی بات کا پتہ چلا کہ میں ایک مدرسہ بنانا چاہتی تھی، لیکن سلطان معظم، جب میں نے اس چٹھی کو پڑھا اور اپنے شوہر کو تڑپتا ہوا دیکھا تو میں اپنے ہوش میں نہ رہی۔
کیونکہ جوش اور میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا رہتا تھا، آج اسے میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے زہر دے دیا۔ سلطان معظم، بس اسی وجہ سے اب میں مرنا چاہتی ہوں، میں اب مزید ایک لمحہ بھی جینا نہیں چاہتی، آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے پھانسی دے دیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، تمہارے پیٹ کے اندر اس وقت تمہارے شوہر کا بچہ پل رہا ہے، میں ایک انسان کی وجہ سے دو انسانوں کی زندگی کبھی بھی نہیں اجاڑ سکتا، اس بات کا فیصلہ وقت آنے پر کیا جائے گا۔ یہ سن کر عورت نے کہا، سلطان معظم، میں جی نہیں سکوں گی، آپ مجھے پھانسی دے دیں۔ سب لوگ اس عورت کی بات سن کر حیران و پریشان تھے کہ ایک عورت کسی دوسری عورت کے کہنے پر اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر سلطان وہاں سے روانہ ہونے لگے، اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا اس خیمے میں داخل ہوا اور کہا، اے لوگوں، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، کون سی خوشخبری ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، ہمارے حکیم نے اس عورت کے شوہر کو بچا لیا ہے، اب وہ ہوش میں آ گیا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت دوڑتی ہوئی حکیم کے شفا خانے کے اندر داخل ہوئی اور جب اپنے شوہر کو دیکھا تو اس کے پاؤں چومنے لگی۔ اس کے بعد سلطان اور سارے گاؤں والے جب حکیم کے دواخانے پر پہنچے تو اس وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے حقیقت بتائی اور بتایا کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ تب یہ بات عورت نے سنی تو حیران ہو گئی اور اس کے بعد سلطان نے اس گاؤں کو خیر آباد کہا اور اپنا سفر قاہرہ شہر کی طرف کر دیا۔ جو سفر سلطان کی زندگی کا چند دنوں کا سفر تھا، وہ سفر کئی دنوں پر چلا گیا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صحیح سلامت محل لوٹ آئے۔ دوستوں، میاں بیوی کا رشتہ سب سے نازک رشتہ ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے۔